Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. So today the topic which we are going to start is services of Muslim thinkers. क्या है मुस्लिम मुफक्रीन की तालीमी खिदमात जो फर्स्ट चैप्टर में ही आप लोगों का दूसरा टॉपिक है. जो मुस्लिम मुफक्र हैं आप लोगों के इस चैप्टर में दिए हुए वो चार हैं. गज़ाली है, इब्ने खल्दून है, इब्ने सीना है, ज़रनोजी है. इस तरह मुस्लिम मुफक्र तो और काफ़ी हैं, इल्लामा इकबाल भी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ चार को ही पढ़ेंगे. ठीक है. सबसे पहले जो हैं वो गज़ाली हैं. ठीक है. गज़ाली का अच्छा मैं साथ साथ आप लोगों को ना कुछ पॉइंट्स बताती जाती हूँ जो कि आप लोगों को नोट डाउन करने हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में आप लोगों के पेपर्स में आते हैं. ठीक है. जैसे पहला है गज़ाली का टाइम पीरियड क्या था 1058 to 1111. ठीक है. गज़ाली का पूरा नाम, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. इमाम मोहम्मद अल गज़ाली के नाम से मशहूर थे और माहिर तालीम थे, उस्ताद थे. ठीक है. और दूसरा वेस्ट में भी ये काफ़ी मशहूर जाने जाते थे. ठीक है. इनकी वेस्ट बेसिकली आप लोग बोलते हो अंग्रेज़ों के जो ममालिक हैं. ठीक है. इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया. ठीक है. ये सारे जो हैं ये वेस्ट में आते हैं. उन लोगों ने भी इनकी काफ़ी ज़्यादा बुक्स जो इन्होंने लिखी थी, मतलब कि इमाम गज़ाली ने जो बुक्स लिखी थी उन्होंने उससे अपने ज़ुबानों में ट्रांसलेट किया था. ख़ासकर इनकी एक बुक थी कीमियाए सादत थी, एयाउल अलूम थे. ये इनकी कुछ मशहूर तसानीफ़ का मीनिंग होता है बुक्स. ठीक है. थी. और दूसरा ये है कि ये निज़ामिया बगदाद के सदर मतलब प्रिंसिपल थे. ठीक है. अब हम देखते हैं इनके तालीमी तसव्वुरात. ये क्या कहते थे, हकीकत तक रसाई तालीम के बगैर मुमकिन है. मतलब हकीकत का हम लोगों को तब तक इल्म नहीं होता जब तक हम लोग तालीम हासिल ना करें. ठीक है. किसी चीज़ का इल्म जब तक ना हो हम लोगों को हकीकत पता नहीं चलती. ठीक है. जैसे हम लोगों को अल्लाह ताला का कैसे पता चला, कुरान मजीद के थ्रू पता चला ना. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ पैगम्बर जो आए उन लोगों ने पैगम्बरों ने हम लोगों को जो इस्लामी तालीमात दी उसके थ्रू हमें पता चला कि अल्लाह ताला का कोई वजूद है. ठीक है. उसके थ्रू हमें पता चला. तो वो बेसिकली क्या था, वो तालीम थी जिसके थ्रू हम लोगों को अल्लाह ताला का पता चलता है. ठीक है. और दूसरा ये बोलते थे कि वही के थ्रू जो इल्म पहुंचाया जाता है वो एथेंटिक है. ठीक है. ज़ाहिर सी बात है, वही किसकी तरफ से आती है, अल्लाह ताला की तरफ से आती है. और अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ आती है उसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होती. ठीक है. दूसरा, इंसानों को किस वजह से इंसानियत के दर्जे पर फाइज किया गया, तालीम की वजह से. अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया उन्हें. ठीक है. उनमें अक्ल है. ठीक है. जानवरों जैसे जानवर हैं, जानवरों में अक्ल नहीं है. ठीक है. लेकिन इंसान में अक्ल है. सो इसी अक्ल की बुनियाद पे हम लोगों के लिए तालीम भी रखी गई है. ठीक है. और दूसरा, इन्होंने दो तरह के मज़ामीन बताए थे, एक अलूम महमूद थे और एक अलूम मज़मूम थे. ठीक है. ये भी मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अलूम महमूद कौन से थे, वो अलूम हैं जो हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है. ठीक है. जैसे हदीस होगी, कुरान हो गया, फ़िक़्ह हो गया, या मुख्तलिफ़ पेशों का इल्म हो गया. ठीक है. ये अलूम महमूद में आते हैं. और एक अलूम मज़मूम थे. अलूम मज़मूम वर्ड ही से पता चल रहा है, मज़म्मत की जाती है, मतलब कि रोका जाता है. मज़मूम अलूम कौन से थे, जैसे आप लोगों का हो गया जादू हो गया, पामिस्ट्री बोलते हैं, ये जो हाथ देखे जाते हैं. ठीक है. हाथ देखने का इल्म जो है उसे पामिस्ट्री बोली जाती है, क्योंकि ये हम लोगों को किस में मुब्तला करता है, शक में मुब्तला करता है ना. ठीक है. जादू हम लोगों को टोटली अल्लाह ताला से दूर कर देता है. ठीक है. अल्लाह ताला बुरा समझते हैं जादू को. ठीक है. इसी तरह पामिस्ट्री जो फ्यूचर आप लोगों को देख के बताया जाता है उसे भी गलत समझा जाता है. ठीक है. कहते हैं कि जो हाथ दिखा दे बंदा उसकी 40 दिन तक नमाज नहीं होती. सो बेसिकली ये दो जो हैं अलूम महमूद और अलूम मज़मूम थे. ठीक है. अब देखते हैं इनके मकासद तालीम के कौन से थे. पहला कौन सा है, मार्फत इलाही का हसूल. मार्फत इलाही बेसिकली क्या है, अल्लाह ताला को पहचानना. ठीक है. अल्लाह ताला की पहचान हासिल करना है. वो हम लोगों को कैसे पता चलती है, कुरान मजीद के थ्रू. तो बेसिकली हम लोगों को जो अल्लाह ताला की पहचान होती है वो जो पैगम्बर या रसूल या नबी जो भी आए हैं, जो उनकी तालीमात थी उनके थ्रू हम लोगों को अल्लाह ताला के बारे में पता चलता है और कुरान मजीद के थ्रू पता चलता है. दूसरा क्या है, रज़ा इलाही के आगे सर तस्लीम हम करना. मतलब कि अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं हम लोगों को उस पर हम लोग पूरा करें. हम लोगों की अपनी जो नक्सानी ख्वाहिशात हैं उन लोगों को उन्हें क्या करें, हम लोग कंट्रोल करें. ठीक है. आगे इखलाकी इक़दार का फ़रोग़ है. इखलाकी इक़दार बेसिकली क्या है, आप लोगों की जो अच्छी कदरें हैं. ठीक है. सच्चाई है, दयानतदारी है, बड़ों का एहतराम है. ठीक है.
جھوٹ نہ بولنا ہے، یہ ساری کیا ہیں اخلاقی اقدار ہیں. تو بیسیکلی تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ ہم لوگوں میں اخلاقی اقدار جو ہیں وہ ان کا فروغ ہو. ٹھیک ہے. اگلا کیا ہے اعلیٰ کردار کی تشکیل. اب ہم لوگوں کو تعلیم کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ ہم لوگ برے کاموں سے بچیں. ٹھیک ہے. نیکی کی طرف جائیں، ہم لوگوں کی کردار کی تشکیل ہو. ٹھیک ہے. آگے کیا دنیاوی ضروریات کا خیال. اب اسلام ہم لوگوں کو اس سے منع نہیں کرتا کہ ہم لوگ صرف دینی تعلیم ہی حاصل کریں، بلکہ اسلام ہم لوگوں کو کیا بولتا ہے کہ ہم لوگ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں. کیوں ضروری ہے دنیاوی تعلیم؟ دنیاوی تعلیم ہم لوگوں کو دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے پاس جب تک کوئی ہنر نہیں ہوگا، ہم لوگ اپنا لائیولیہوڈ نہیں کما سکتے، ہم لوگ نہیں رہ سکتے اس دنیا میں. ٹھیک ہے. تو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہم لوگوں کے لیے لازمی ہے. اس کے آگے ہے تصویر کائنات. تصویر کائنات مطلب کائنات کے بارے میں، کائنات کے اسرار جو ہیں، اسرار مطلب کہ چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو جاننے کو کیا بولتے ہیں؟ تصویر کائنات. تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم لوگ دنیا کو جانیں. ٹھیک ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں نصاب تعلیم. ٹھیک ہے. درجہ بندی کی تھی انہوں نے 2 مضامین میں. کون سے تھے؟ فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین کون سے تھے؟ جو لازمی مضامین تھے انہیں فرض عین بولا جاتا ہے، اور فرض کفایہ وہ تھے جو اختیاری مضامین ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ لوگ کالج میں جاتے ہو، وہاں پہ آپ لوگوں کے اختیاری مضامین بھی ہوتے ہیں اور اختیاری بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب کمپلسری ہوتے ہیں اور ایک الیکٹیو ہوتے ہیں. کمپلسری یا لازمی کون سے ہوتے ہیں؟ اردو ہے، اسلامیات ہے، جو لازمی آپ لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے کون سے ہوتے ہیں؟ الیکٹیو، یا جسے اختیاری مضامین بولا جاتا ہے. اختیاری مضامین کون سے ہوتے ہیں؟ جو آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہو. جیسے آپ کی ایجوکیشن اختیاری مضمون ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی سوشیالوجی اختیاری ہے، اسلامیات اختیاری ہے، آپ لوگوں کی بایو ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، جغرافی ہے، سائیکالوجی ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ اختیاری مضامین ہے. لیکن یہ صرف ایگزامپل ہے. لیکن اس ٹائم پہ یہ سبجیکٹس نہیں تھے بھی، لیکن سائنسز نہیں تھے اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ امام غزالی نے ایک لازمی مضامین کے نے بولا تھا، جیسے قرآن ہو گیا، حدیث ہو گیا، فقہ کا علم ہوگا. یہ ان کے وہ کہتے تھے یہ لازمی مضامین ہیں، اور اختیاری مضامین ان کے کون سے تھے؟ جو کہ کسی پیشے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میڈیکل ہو گیا، میتھس ہو گیا، ایگریکلچر ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ سارے کون سے تھے؟ اختیاری مضامین تھے. ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں ان کا طریقہ تدریس کیا تھا. ٹھیک ہے. آج کل جیسے ویسٹ کیا بولتا ہے کہ بچوں کے نفسیات کے مطابق، ٹھیک ہے، ان کی اپنی ذہنی استعداد کے مطابق یا ان کی دلچسپیوں کے مطابق ان کو تعلیم دینی چاہیے. لیکن امام غزالی نے بہت پہلے ہی یہ بول دیا تھا کہ بچوں کو جس طریقے سے پڑھایا جائے وہ کیا ہو؟ ان کی نفسیات کے مطابق ہو. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں انہوں نے کون سے پوائنٹس دیے ہیں؟ بچوں کے رجحانات کے مطابق تعلیم دینا، مطلب کہ بچوں کا جس سائڈ پہ رجحان ہے اس کے مطابق تعلیم دینی چاہیے. ٹھیک ہے. مطلب بچوں کا جو شوق ہوتا ہے، جس طرح کا وہ پڑھنا چاہتے ہیں، جس طرح سے، جیسے کچھ بچے ایکٹیویٹی میتھڈ کے تھرو زیادہ اچھے سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکٹیویٹی کے تھرو انہیں پتہ چل جاتا ہے. جیسے آئی تھنک فرسٹ ایئر میں ہی تھا یہ، جیسے ایک ٹاپک تھا اس میں طریقہ تدریس. ٹھیک ہے. تعلیمی تدریس کے طریقے تھے. ٹھیک ہے. لیکچر تھا، بک میتھڈ تھا، ڈیمانسٹریشن تھا، ڈرل تھا، جتنے بھی تھے آپ کے میتھڈ. تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دی تھی اس پہ کہ آپ لوگوں کو پڑھا کے میں نے بولا تھا کہ آپ لوگ اس میں یہ لکھو گے کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں، جتنے بھی سبجیکٹس کے ٹیچرز ہیں، وہ آپ لوگوں کو کس میتھڈ کے تھرو پڑھاتے ہیں اور آپ لوگوں کو کون سا میتھڈ ٹھیک لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اسے زیادہ اچھے سے سمجھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی ایکٹیویٹی میتھڈ تھا. اس سے آپ لوگ زیادہ اچھے سے جلدی سے سیکھتے ہو، کیونکہ وہ آپ لوگوں کی دلچسپیوں کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. آگے تدریس میں تدریج مطلب ہوتا ہے درجہ بدرجہ آگے بڑھنا. ٹھیک ہے. جیسے آپ لوگوں کو درجہ بدرجہ آگے اگلی کلاس میں بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے 1 میں ہو تو آپ لوگوں کو 2 میں بھیجا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ پہلے 2 کا سلیبس آپ لوگوں کو پڑھا دیا جائے گا پھر 1 کا پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ لوگوں کو الفابیٹ پہلے سکھائے جائیں گے، ورڈز بعد میں سکھائے جائیں گے. تو یہ بیسیکلی الفابیٹ اور ورڈز اور سینٹینس یہ بنانا کیا ہے؟ آپ لوگوں کی سٹیجز ہیں، تدریج ہے. اچھا. آگے کیا؟ ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دینا، مطلب کہ بچوں کا جتنا مینٹل لیول ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو تعلیم دی جائے. ٹھیک ہے. جیسے آپ لوگ سیکنڈ ایئر میں ہو تو سیکنڈ ایئر میں آپ کو فورتھ ایئر کا سلیبس کبھی بھی نہیں بڑھاؤں گی. کیونکہ وہ آپ لوگوں کے مینٹل لیول کے مطابق ہی نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو بیسیکلی پہلے بیسک چیزیں سیکھنی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ انہیں ڈیپلی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا. سابقہ معلومات مطلب آپ لوگوں کا جو پریویس نالج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ لوگوں سے کچھ بھی جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ پڑھایا جا رہا ہو تو یہ صرف ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اس دنیا کا خالق کون ہے. ٹھیک ہے. یہ دنیا
کون چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی آپ لوگوں کو کچھ بھی پڑھانے سے, جیسے میں آپ کو لوگوں کو ٹاپک بول رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو یہ پڑھاؤں گی اور آپ لوگوں کو بول رہی ہوں کہ آپ لوگ گیس کرو کہ میں کیا پڑھانا چاہتی ہوں. تو میں پریویس نالج جب چیک کروں گی تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یا جیسے آپ لوگوں کو میں ٹیچنگ میتھڈس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں, کوئی لیکچر دے رہی ہوں, تو آپ لوگوں سے میں پوچھوں گی کہ آپ لوگوں کے فلاں ٹیچر کون سا آپ لوگوں کو کون سے میتھڈ کے تھرو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ لوگوں کا پریویس نالج چیک کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, عمل کے ساتھ مشروع, مطلب کہ آپ لوگ کچھ بھی اگر بچے کو سکھاؤ تو آپ لوگ اسے عمل کر کے دکھاؤ. جیسے آپ لوگ بچوں کو سکھاتے ہو, چھوٹے بچوں کو, کہ سچ بولنا اچھی بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے. ماں باپ سکھاتے ہیں نا بچوں کو, تو اگر اب ماں باپ ہی بچے کے سامنے جھوٹ بولنا شروع کر دے تو بچہ کیا سیکھے گا کہ بولا تو مجھے یہ جا رہا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے, لیکن میرے پیرنٹس میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں. تو بیسیکلی ہم لوگوں کو جو بچے سیکھتے ہیں نا, وہ زیادہ تر ہم لوگوں کے عمل کے تھرو سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی جیسے آپ لوگ ایجوکیشن میں یہ کیسے آئے گا کہ آپ لوگوں کو آکسیجن گیس بنانا سکھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں پڑھ رہے ہو, بنانے کے بارے میں پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے, تو وہ آپ لوگوں کو اگر بنا کے نہ سکھائی جائے تو آپ لوگوں کو اتنے اچھے سے سمجھ نہیں آئے گی جتنا آپ لوگوں کو وہ بناتے ہوئے دیکھتے ہوئے سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, آگے کہ بچوں کے لیے سبق کو آسان بنایا جائے. ٹھیک ہے, مطلب کہ بچوں کو جو بھی پڑھایا جائے انہیں آسان, مطلب اگر ظاہر سی بات ہے کچھ ٹاپک اتنے مشکل ہوتے ہیں, جب تک ان کے بارے میں ایگزامپلس نہ دو تو کیا ہوتا ہے, آپ بچوں کو سمجھ نہیں آتی. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایگزامپلس کے ساتھ بچے کو پڑھاؤ, یا آپ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں سے بچوں کو ایگزامپلس دو. ٹھیک ہے, ایک تو وہ آپ لوگوں کے روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, آپ لوگوں کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, اس لیے آپ لوگوں کو ایک ٹاپک زیادہ اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں جو بہت بورنگ ہوتے ہیں, ڈرائی ہوتے ہیں. جیسے ایجوکیشن خود ایک ڈرائی سبجیکٹ ہے, تو اس میں اگر آپ لوگوں کو ایگزامپلس دی جائیں تو یا بیچ میں سے کوئی قصے کہانی ہیں آپ لوگوں کو سنائی جائیں اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ بوریت کا ایک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آگے اسباق کی تیاری. اسباق کی تیاری یہ ٹیچرز کے لیے ہے کہ ٹیچر کیا کرے, جیسے ہی آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے آئے تو یہ اب اسباق کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر سے پڑھ کے آئے. ٹھیک ہے, بچوں کو پڑھانے سے پہلے پڑھ کے آئے. بے شک ٹیچر کو آتا ہو, لیکن جب تک ٹیچر خود تیاری نہیں کرے گا, بک نہیں کھول کے دیکھے گا, تو اسے نہیں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے, اگر وہاں پہ بیٹھ کے وہ بک دیکھے گا, بک کھولے گا کہ اس لیکچر میں آج جو میں نے لیکچر دینا ہے اس کے مٹیریل میں کیا ہے, تو وہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ ہوگا. تو اس لیے بیٹر ہوتا ہے کہ آپ ٹیچر کیا کرے, گھر سے ہی پڑھ کے آئے, تیاری کر کے آئے. ٹھیک ہے, آگے ہم دیکھتے ہیں استاد شاگرد تعلقات, مطلب کہ استاد آداب معلم کون سے ہیں اور متعلم کے آداب کون سے ہیں. ٹھیک ہے, آداب معلم میں کیا ہے, مطلب ٹیچر جو ہوتا ہے, معلم ٹیچر کو بولتے ہیں, اس کے آداب کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو بھی ٹیچر ہے وہ بچوں کو کیا سمجھے, اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھے, ان کے ساتھ شفقت سے پیش ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ جو بات وہ بولے اس بات پہ قائم بھی رہے. جیسے میں اگر آپ لوگوں کو بولوں کہ سارے بچے, آپ کی ساری کلاس کے بچے میرے لیے برابر ہو, ٹھیک ہے, ایکول ہو, لیکن میں کیا کروں, کچھ بچوں کو میں زیادہ پرائیورٹی دوں, تو وہ کیا ہے, میرے قول اور فعل میں مطابقت نہیں, مطلب کہ جو میں بولتی ہوں میں اس پہ عمل نہیں کرتی. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, قول و فعل میں مطابقت ہونی چاہیے, مطلب جو بولا جائے وہی کیا جائے. اس کے بعد ہے آپ لوگ جب اپنے اسٹوڈنٹس سے بات کرو تو کیا کرو, ان کے معیار اور استعداد کے مطابق ان سے بات کرو, مطلب کہ ان کے لیول پہ آپ لوگ آ کے انہیں سمجھاؤ. ٹھیک ہے, آگے کیا ہے, تعلیم کا صلہ نہ طلب کرے. ٹھیک ہے, جیسے کچھ ٹیچر ہوتے ہیں, جیسے ٹیچر ہے, ٹیچر کا یہ احسان نہیں ہے بچوں پہ کہ وہ ان لوگوں کو پڑھا رہا ہے, بلکہ کیا ہے, ٹیچر کی یہ ڈیوٹی ہے, اسے گورنمنٹ پے کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو ٹیچر کو اس چیز کا صلہ بالکل بھی نہیں طلب کرنا چاہیے بچوں سے کہ میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں, یا ان سے کوئی خوش آمد کی توقع رکھنی چاہیے یا تعریف کی. ٹھیک ہے, اور کیا ہوتا ہے ٹیچر کا کہ آداب میں کیا آتا ہے کہ آپ ٹیچر جو ہے اگر بچے کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اسے کیا کرے, ایڈوائز کرے.
ٹھیک ہے. اگر نہیں بھی کر رہا تو بھی بچے کو ایڈوائز کریں. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ بچے اگر کچھ بچے ہوتے ہیں جیسے بہت شرارتی ہوتے ہیں یا کچھ بچے پڑھتے نہیں ہیں تو ویسے تو سختی کرنے سے منع کیا گیا, لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں جو نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, پہلے تو انہیں باتوں میں آپ لوگ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اسے ٹوکے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اگر بچہ نہ سیکھے تو پھر اسے امام غزالی نے کیا بولا ہے کہ مطلب وہ اتنی کرٹیکل سچویشن آ جائے تو اس میں 3 چھڑیاں مارنے کی پرمیشن دی ہے امام غزالی نے. اب ہم لوگ ہم لوگوں کے ایک مسلم تھنکر ہے, انہوں نے بولا ہے کہ بچوں کو بالکل ہی نہیں مارنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن امام غزالی نے یہ بولا ہے, یہ آپ لوگ یہ بھی پوائنٹ نوٹ کرو کہ امام غزالی نے 3 چھڑیوں کی حد کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے, کی حد تک. آگے کیا ہے متعلم کے آداب. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب بچے کے کیا آداب ہیں ٹیچر کے لیے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ اپنے علم پر تکبر نہ کریں. ٹھیک ہے, مطلب جو اس کے کلاس فیلوز ہیں اگر وہ اس سے پوچھے کچھ. ٹھیک ہے, جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں ان کے پاس نالج بہت ہوتا ہے, ٹاپرز ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی بچہ ان سے پوچھتا ہے تو وہ انہیں کچھ نہیں بتاتے, تو یہ بہت غلط بات ہے. ٹھیک ہے, پراؤڈ نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ پہ. اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے, ٹیچر کی فرما برداری کرنی چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے, جو بری عادات ہیں ان سے دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بھی آپ لوگ جیسے آپ لوگ ابھی 3 اختیاری مضامین پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے, الیکٹیو مضامین جو آپ لوگوں کے ہیں وہ 3 ہیں. کسی کی ایجوکیشن ہے, کسی کی پولیٹیکل سائنس ہے, کسی کی اسلامیات ہے. ٹھیک ہے, کسی کا کمپیوٹر ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی آپ 3 اختیاری سبجیکٹس پڑھتے ہیں اور BA میں جا کے آپ کے 2 اختیاری سبجیکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی سبجیکٹس تو آپ لوگوں کو سارے پڑھائے جاتے ہیں, لیکن کیا کرتے ہو آپ لوگ ماسٹر صرف ایک سبجیکٹ میں کرتے ہو, آپ سارے سبجیکٹ میں نہیں کر سکتے. تو یہی امام غزالی بات یہ بول رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کرو, ایک علم پر کیا کرو, سارے علوم پڑھو لیکن ایک علم پر دسترس حاصل کرو. ٹھیک ہے, مطلب ایک ہی سبجیکٹ کو. اب ماسٹرز آپ سارے سبجیکٹس میں نہیں کرتے, ایک ہی میں کرتے ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے کیا بولا ہے کہ اب ایک فن جب آپ فن میں مہارت حاصل کر رہے ہو اس کے بعد دوسرا فن سٹارٹ کرو. یہ نہیں کہ ماسٹرز آپ لوگ 2 سبجیکٹس میں کریں, ایک پنجاب سے کر لیا اور ایک علامہ اقبال سے کر لیا ہے ایٹ اے ٹائم. 2 سبجیکٹس میں ماسٹرز آپ نہیں کرو. اس کے ایگزامپل دے رہی ہوں میں, یہ ایک ٹائم میں ایک ہی لے کے چلو, کیونکہ وہ آپ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. اسی لیے یہ بولا جاتا ہے کہ ایک ٹائم میں ایک کام کرو. اور دوسرا کیا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ لوگ سیکھ رہے ہو تو وہ آپ ایٹ اے ٹائم ایک ہی ٹائم میں آپ لوگ سارا کچھ اپنے اندر نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, آپ لوگ سارا کچھ نہیں سیکھ سکتے, بلکہ کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب میں آپ لوگوں کو مین جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں دوبارہ ایک بار دہرا دیتی ہوں کہ کون سے آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں کہ امام غزالی کا ٹائم پیریڈ ہے, کون سے ٹائم پیریڈ سے لے کے کون سے ٹائم پیریڈ تک تھے وہ. ٹھیک ہے, ان کا پورا نام کیا ہے, انہوں نے علوم کون سے تھے, ایک علوم محمود اور ایک علوم مضموم تھے, اور ایک اور تھے فرض عین اور فرض کفایہ. لازمی سبجیکٹس جو تھے وہ فرض عین تھے, اور جو اختیاری سبجیکٹس تھے وہ کیا تھے, فرض کفایہ تھے. اس کے علاوہ انہوں نے کیا بولا تھا, مقاصد تعلیم آپ لوگ پوائنٹس دیکھ لینا. اب ہم جتنے بھی آگے مسلم مفکرین پڑھیں گے ان ساروں کے یہ جو پوائنٹس ہیں نا مقاصد تعلیم, تقریباً سارے جتنے بھی مسلم مفکر ہیں ان کے سارے یہ مقاصد تعلیم تقریباً ان کے سیم ہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ انہوں نے اور کیا بولا تھا, اس میں اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ امام غزالی نے 3 چھڑیوں کی پرمیشن دی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اور جو تھا وہ آداب معلم اور آداب متعلم تھے. ٹھیک ہے, اگر کچھ سمجھ نہ آئی ہو آپ لوگ تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے گا, اور کل ہم ابن خلدون پڑھیں گے. اور کائنڈلی آپ لوگ سب بچے بکس لے لو تاکہ ہم ساتھ ساتھ جو لیکچر آپ لوگوں کو ملے آپ لوگ ساتھ ساتھ اسے پریپیئر کرتے جاؤ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.